अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप सबका इस्तकबाल है। पिछली महफिल में जो हमारी गुफ्तगू चल रही थी वो ज़िना और उसकी सज़ा से मुताल्लिक़ थी। हमने जाना कि शरीयत ने हसब व नसब की हिफाजत के लिए कितना एहतमाम किया है और ख़ानदानी निज़ाम की शरीयत में क्या अहमियत है। ऐसे ही अगर कोई इन हुदूद को तोड़ता है और उस जुर्म में मुब्तला होता है जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोका है, ज़िना जैसे फहश काम में मुब्तला होता है, तो उसके क्या अज़रार और नुक़सानात समाज और मुआशरे पर और ख़ुद उस गुनाह करने वाले पर मुरतब होते हैं। ये सारी बातें हमने काफ़ी तफसील से जान ली हैं और सुन ली हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज के इस महफिल में हम ये जानेंगे कि जो शरीयत ने इस गुनाह की सज़ा मुरतब की है, सज़ा जो रखी है 100 कोड़े या स्टोनिंग टू डेथ यानी रज्म करना, तो वो कब, किन हालात में, किन शराइत को पूरी करने के बाद वो सज़ा दी जाएगी, यही गुफ्तगू आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम करेंगे। हमारे मोहतरम उलमाए किराम मौजूद हैं। सबसे पहले मौलाना फज़लुर रहमान साहब कासमी, मुफ्ती पंजाब, जो 50 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ़ और मालियर कोटला पंजाब में आप दारुस सलाम इस्लामिक सेंटर के फाउंडर और डायरेक्टर हैं। ऐसे ही जमात इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी मौलाना एजाज असलम साहब हफिज़हुल्लाह, जो कि हफ्त रोज़ा जरीदा रेडियंस के एडिटर हैं और दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, मुख्तलिफ़ मुल्कों में आपने दावती मकासद के लिए सफ़र किए हैं और पीस टीवी के मुस्तकिल मुकर्रिर हैं। ऐसे ही हमारे बाएं तरफ मुझसे करीब मौलाना अब्दुल हादी उमरी हफिज़हुल्लाह, जो लंदन से तशरीफ़ लाए हैं। जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा के आप फ़ारिग़ तहसील हैं और मजलिसुल इस्लामी बरतानिया के आप सदर हैं, दारुल क़ज़ा अल इस्लामी बरतानिया की। मैं आप तमाम उलमाए किराम का इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया। शुरू करता हूँ मौलाना फज़लुर रहमान साहब कासमी से। मौलाना, जो आदमी ये गुनाह करता है तो उसकी दो हालतें हैं, या तो वो शादीशुदा होगा या गैर शादीशुदा होगा। अगर शादीशुदा है तो उसको रज्म कर दिया जाएगा, यानी पत्थरों से मार मार के उसको हलाक कर दिया जाएगा। या अगर गैर शादीशुदा है, शादी उसने नहीं की है, तो उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे। लेकिन कब, कैसे, इसका क्या प्रोसीजर है? इस्लाम में चूँकि इस्मत व इफ़्फ़त और पाकीज़गी का एक बड़ा बुलंद तसव्वुर मौजूद है, इसलिए अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो सज़ा भी उतनी ही सख्त है। शादीशुदा आदमी को चूँकि मौका है कि वो अपनी जिनसी ख्वाहिश अपनी बीवी के साथ पूरी कर सकता है, इसके बावजूद फिर वो ये हरकत करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो हुदूद को पार कर रहा है और बिला ज़रूरत पार कर रहा है, जो जिनसी हदों से आगे बढ़ रहा है, ज़रूरत के मुताबिक नहीं है, तो उसको फिर सज़ा भी उतनी सख्त दी है कि उसको रज्म किया जाए, पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया जाए। लेकिन इस सख्त सज़ा के सबूत के लिए, उस जुर्म के साबित करने के लिए जो शर्त रखी है इस्लाम ने, वो शर्त भी गैर मामूली है कि 4 गवाह पेश किए जाएं इसके लिए। या तो वो इकरार करता है, औरत मर्द इकरार करते हैं, या फिर वो 4 गवाह हों जो सिर्फ शुबहे के अंदाज में ना बताएं, बल्कि यकीन के अंदाज में बताएं कि उन्होंने ये फ़ेल अपनी आँखों से होते हुए देखा है, और पूरे यकीन के साथ बताएं। और मिसाल भी उसकी दी है कि इस तरह से वो देखें। इसी तरह अगर कोई गैर शादीशुदा करता है तो उसके लिए सज़ा में तख़फ़ीफ़ है कि 100 कोड़े उसके मारे जाएं, ये सज़ा दी जाए। जो शर्त रखी गई है मौलाना 4 गवाहों की, और उनके गवाही में कोई तज़ाद ना पाया जाए, कोई कंट्रडिक्शन ना हो, आपकी निगाह में आप क्या महसूस करते हैं कि क्यों शरीयत ने इतनी सख्त, हालांकि एक आदमी के कत्ल के लिए 2 गवाह चाहिए, अगर 2 लोग गवाही दें कि फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ को कत्ल किया है तो उनकी गवाही तस्लीम की जाती है, लेकिन ज़िना में शरीयत ने 4 गवाह मांगे हैं। इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं मौलाना? दरअसल बुनियादी तसव्वुर इस्लाम का ये है कि पाकीज़गी क़ल्ब व नज़र बरकरार रहे जी, निगाहें पाक हों, ख़यालात पाक हों, ताल्लुक़ात पाक हों, हर चीज़ मुनज़्ज़म तरीक़े से, सिस्टमेटिक तरीक़े से या रजिस्टर्ड तरीक़े से समाज के इल्म में रहकर हो,
کوئی کام بھی اللیگل ذرہ برابر بھی نہیں ہو. اور یہ مرد و عورت کا جنسی تعلق یہ تو سماج کو بنانے یا بگاڑنے والا ہے. جی اس میں کھل کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اس لیے اسلام نے کیا ہے کہ اس کو جو توڑے گا. اور پھر دیکھیے ایک بات یہ پیش نظر رکھی جائے, یہ جو آج کا مغرب کا بنایا ہوا اور پروان چڑھایا ہوا نظام ہے, بے حیائی ہے, فحاشی ہے, بدکاری ہے, پورنوگرافی ہے, گندے اشتہارات ہیں, وہاں یہ سزا نہیں دی جائے گی. اسلام ایک بالکل پاک صاف نہایت ہی عصمت و عفت والا معاشرہ تعمیر کرتا ہے, نکاح کو آسان کرتا ہے, غلط تعلقات کو اور برائی کی طرف جانے والے تمام راستوں کو بند کرتا ہے. وہاں اگر کسی نے ایسے کیا ان حدود کے باوجود اور توڑا اس میں, تو ظاہر ہے کہ جتنی قانون کو توڑنا جتنا سخت ہوگا سزا بھی اتنی سخت دی جائے گی. اور پھر یہ آپ نے بہت سوال صحیح کیا کہ 2 نہیں 4 گواہوں کی یہاں پر شرط رکھی گئی. وہ 4 گواہ بھی وہ جو گواہی دیں کہ ہاں ہم نے آنکھوں سے پوری تفصیل کے ساتھ اس چیز کو دیکھا ہے. اور ان میں سے اگر کسی نے ایک نے کہا, بلکہ اس پہ مقدمہ چلایا جائے گا کہ تم نے غلط الزام لگایا, اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. تو اس لیے دراصل مقصد اسلام کا یہ ہے کہ اتنی سخت سزا رکھی جائے کہ کوئی آدمی وہاں تک جانے کی ہمت ہی نہ کر سکے. ورنہ اسلام کا مقصد نہیں کہ بھائی وہ لوگ گندی چیزیں دیکھتے رہیں, گندگیاں پروان چڑھتی رہیں اور لوگوں کے کوڑے 100 مارے جاتے رہیں یا انہیں قتل کیا جاتا رہے. یہ اسلام کا مقصد نہیں. یعنی ایک ایسا خوفناک ایسی سزا رکھی گئی ہے کہ آدمی کو کرے ہی نہیں وہ جرم, اور معاشرہ پاک صاف رہے, تعلقات درست رہیں, خاندان مضبوط رہے اور انسانیت پروان چڑھتی رہے. جی مولانا عبدالحادی صاحب, جی آپ کچھ کہنے اس میں اصل میں دیکھیے, میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ جو سزا کے لیے جو گواہیوں کا جو تصور ہے, یہ ایک اور بات بتا رہا ہے. یہ عملی طور پر کبھی شاذ و نادر ممکن ہو سکتا ہے. ابھی بھی گئی ہوئی گزری سوسائٹی کے باوجود کہیں شاذ و نادر کبھی ایسا واقعہ اگر ہو گیا گواہوں کا, وہ بھی اس تفصیل کے ساتھ کہ 4 عینی گواہ ہوں, آلموسٹ امپاسبل, تقریباً یہ ناممکن ہے. گئے گزرے ماحول میں بھی آپ چاہے یورپ کے بدترین علاقوں میں بھی چلے جائیں, وہاں بھی یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی. اسلام اصل میں یہ چاہتا ہے کہ اگر سماج اس حد تک چلا گیا کہ انتہائی جو ہے سیکریٹ اور خفیہ طور پر انجام دینے والا کام میاں بیوی کے درمیان بھی اگر 2 غیر شادی شدہ سڑک پر راستے میں اگر یہ کرنے لگ جائیں, تو اس کا مطلب وہ جانوروں سے بھی گئی گزری سوسائٹی ہے, ان کے لیے یہ سزا ہے. ورنہ عام حالات میں یہ سزا تو قابل عمل نہیں ہے گواہوں کی بنیاد پر. اس میں مولانا ایک چیز یہ بھی ہے کہ دوسروں کی عزت و عصمت کے ساتھ کھلواڑ کرنے سے شریعت نے روکا ہے. ورنہ کوئی بھی 2 آدمی یا 1 آدمی کسی کے اوپر جا کے الزام ٹھونک دے کہ میں نے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور ایک بار کسی کی عزت یا عصمت پر آدمی انگش نمائی کر دے اور سماج و معاشرے میں وہ بدنام ہو جائے, تو پوری زندگی اس کو اپنا کھویا ہوا وقار. مسلم عورت جو ہے اس کی پوری جو زندگی کی جو بنیاد ہے وہ عصمت اور پاک دامنی پر ہے. اگر وہی داغدار ہو جائے تو اس کا خاندان, اس کا نسب, اس کی اولاد وہ ساری مشکوک ہو جائے گی. جب وہ ساری مشکوک ہو جائے گی تو اس کا نقصان صرف اس تک نہیں ہوگا بلکہ اور بھی لوگوں تک پہنچے گا. تو اسلام نے بیک وقت دونوں کا علاج کیا, جو اس طرح کھلم کھلا برائی کر رہے ہیں ان کا بھی, اور جو اس طرح کے لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور وہ اپنے ظن اور تخمینے کی بنیاد پر الزام تراشی کرتے ہیں, وہ دونوں کا گویا اس میں سد باب ہے. لیکن یہ بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ یہ قانون جس سوسائٹی میں نافذ ہوگا وہ سوسائٹی خود اپنی جگہ پر اتنی حساس ہوگی, اسلامی سوسائٹی, کہ اس میں اس طرح کی چیزوں کے پنپنے کی گنجائش ہی بہت کم رہے گی. جی بالکل. اب یہ عریانیت, فحاشی, عام ناچ گانا, یہ اس طرح کی چیزیں جذبات کو بھڑکاتی ہیں اور نوجوانوں کو بے راہ رو بناتی ہیں. تو جو بے راہ رو نہیں ہے وہ بے راہ رو بن جائے گا دیکھ دیکھ کے. ان تمام چیزوں کو روکنے کے بعد اور پوری احتیاط کے بعد پھر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ سزا ہے. جی محترم ناظرین کرام, آپ نے کچھ مفید باتیں سنی ہیں اور باقی باتیں انشاءاللہ العزیز بریک کے بعد آئیں گی. یہاں پر تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کے پاس ہم حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This Ramadan کو آگے بڑھاتے ہیں کہ زنا کے بعد جو شریعت سزا دینے والی ہے وہ کیسی سزا ہے اور کیسے اس سزا کو نافذ کیا جائے گا.
سب سے پہلے مولانا عبدالحدیث صاحب سے میں یہ پوچھوں گا کہ جو کوڑے لگائے جائیں گے یا رجم کیا جائے گا وہ کیسے کیا جائے گا؟ مولانا ذرا دیکھیے، اسلامی جو بھی سزا ہے اس کا مقصد جرم کو ختم کرنا ہے. جرم کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے عبرتناک طریقے سے سزا دی جائے گی، تبھی جرم کا خاتمہ ہوگا. کمرے میں بٹھا کر الگ جگہ سزا دی جائے گی، اوروں کو کیا معلوم ہوگا کہ اس مجرم کو کیا سزا دی گئی؟ تو اسلامی سزاؤں کا نفاذ میدان میں ہوتا ہے تاکہ سب کے لیے عبرت ہو اور وہ جرم ختم ہو. زنا کی جو سزا اس کے اندر جو تفریق کی گئی کہ جو شادی شدہ ہیں اور جو غیر شادی شدہ ہیں، تو اس سورہ نور کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو غیر شادی شدہ ہیں کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. اور اگر وہ شادی شدہ ہو اور اس نے یہ جرم کیا ہے تو صحیح احادیث کے مطابق اس پر رجم کی سزا، یعنی اس کو سنسار کر دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ مسلم سوسائٹی میں زندہ رہ سکے. اور جو بھی آدمی وہ کرے گا، ظاہر ہے کہ ایک واقعہ بھی اگر ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ سالوں کے لیے وہ سارے علاقے کے اندر یہ برائی کا تو خاتمہ ہو جائے گا. جی، ورنہ آج جو مختلف جگہوں پر لوگوں کی عزت اور عصمت کے ساتھ کھیلا جاتا ہے جس طریقے سے چاہے، جیسے اب آپ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے ایڈلٹری جس کو زنا کہتے ہیں، اور ایک ہے ریپ، یعنی جس کو ہم لوگ عرف عام میں زنا بالجبر کا نام دے دیں، یا وہ اس کو جو ہے زبردستی کر کے اس کے ساتھ اس طرح کی کوئی حرکت کی جائے. تو یہ جو ریپ کا کیس ہے وہ انتہائی عام ہوتا جا رہا ہے. صحیح بات. مولانا درمیان میں ایک بات آئی، قذف، جی، چونکہ یہ بھی عزت و عصمت سے جڑی ہوئی چیز ہے کہ کوئی کسی پر الزام لگائے. ذرا قذف کی وضاحت کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے، کیا ہے قذف؟ قذف یہ ہے کہ کسی پر ہم الزام لگائیں، تہمت لگائیں اس کام کی جو اس نے نہیں کیا ہے. اور تہمت لگانا بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی شہادت کے، دوسرے کی عزت سے کھلواڑ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان مطلب کی، یہ میں کہنا چاہتا ہوں، یہ جو الزام تراشی ہوگی وہ کسی بھی چیز سے متعلق ہوگی یا صرف خاص طور پر زنا سے متعلق آدمی الزام لگائے؟ نہیں، آپ کسی پر کوئی الزام بھی اگر ایسا لگاتے ہیں، چوری کا الزام لگا دیتے ہیں، جی، زنا کا الزام لگا دیتے ہیں، ایسے جرائم کا الزام لگا دیتے ہیں، جی تو وہ حد قذف میں شامل ہوتے ہیں. جی. تو کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنا اس کو اسلام پسند نہیں کرتا. ہر آدمی کی عزت ہے اور اس کی ایک حیثیت عرفی ہے جس سے وہ اپنے معاشرے میں پہچانا جاتا ہے. جی. آپ اس کی عزت کو ختم کر کے، اس کی پہچان کو ختم کر کے ایک طرح سے اس کی پوری شخصیت کو مجروح کرتے ہیں. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ تو زبان ہلا کے چلے گئے اور وہ بیچارہ مارا گیا بے موت، بلکہ وہی نہیں، سارا خاندان بدنام ہوگا، پورے خاندان کی بدنامی ہوتی ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے تم جو بھی کہو ذمہ داری کے ساتھ کہو، تمہاری زبان میں حرکت نہ ہو بغیر اس کے کہ جب واقعتاً کوئی بات ہو تب تمہیں زبان ہلنی چاہیے. ہر شہری کو ذمہ دار ہونا چاہیے. کسی کے بارے میں تم تبصرہ کرو، کسی پر الزام تراشی کرو، اگر واقعتاً کوئی بات ہے تو کہو. اگر بے بات کے بھی تو کچھ آداب ہے نا، وہ کہاں کہے گا، کب کہے گا. یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز دیکھے اور سب کے سامنے اشتہار کرتا پھرے. جی، وہ کسی کی عزت کے ساتھ سماج و معاشرے میں باقاعدہ عدالت میں اس کو اپنے الزام کو ثابت کرنا پڑے گا، قاضی کے یہاں ثابت کرنا پڑے گا. اس کے مطابق پھر اس کے سنوائی ہوگی اور الزام غلط ثابت ہوگا تو اس کی سزا دی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ بیجا زبان درازی نہ کی جائے. بدترین سے بدترین معاشرے میں بھی اس کا امکان نظر نہیں آتا کہ کوئی اس طرح کھلے عام بدکاری یا زنا کرے گا، لیکن ایک ایسے خوف بٹھا دیا گیا کہ آدمی وہاں تک جائے نہیں. یعنی اور اسلام اس کی کوشش کرتا ہے نہ کوئی الزام لگائے، نہ کوئی تہمت تراشی کرے، نہ چغلی یہ کرے، نہ کوئی غیبت کرے. سارے دل آئینے کی طرح پاک صاف ہوں، تعلقات بالکل واضح ہوں، خاندانوں کے معاملات میں کوئی گڑبڑ نہیں ہو. یعنی ایمانداری، پاکیزگی نفس، ہر طرح کی خوبیاں ہوں گی. اور آج کا ہمارا معاشرہ، ہندوستان کی معاشرے کو دیکھ لیجئے، کیسی گندگیاں ہیں یہاں پر، کیسی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، کیسے عورتوں کو ایک جن سے بازار بنا دیا گیا ہے. مغربی سوسائٹی یا جو جدید معاشرہ ہے مولانا، ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر مظلوم کی بجائے وہ ظالم کے سپورٹ میں زیادہ اترتے ہیں. عام طور پر یہی ہوتا ہے جب ظالم کو سزا دی جاتی ہے یا اسلام نے جو سزائیں رکھی ہیں اس کے خلاف وہ لوگ زیادہ اترتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ مظلوم کا آنسو پوچھیں یا اس کی تائید میں اتریں. اقبال نے کہا تھا جو ناقوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. تو یہ نفس کی غلامی
خواہشات کی غلامی، شیطان کی غلامی، سفلی جذبات کی غلامی اس حد تک ان پر غالب آ گئی ہے کہ مظلوم کے ساتھ تو ہمدردی نہیں ہے، ظالم کے ساتھ علاوہ بھی ایک اور چیز ہے کہ عام طور پر جیسے اب یہ اسلامی سزاؤں کی بات ہے، اس کو آؤٹ آف دی کنٹیکسٹ لیا جاتا ہے کہ جس پس منظر میں سزاؤں کی بات کی گئی، جس سوسائٹی میں کی گئی، اس سے پہلے جو پیش خیمے اس کے بنائے گئے، وہ سب کو حذف کر کے اگر آپ صرف رجم کی سزا کی بات کریں گے تو غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ چور کی سزا کون دے گا، کہاں دے گا، کیسے اس کا سلسلہ عدالت میں ہوگا، یہ سب چیزوں کو حذف کر کے صرف کہیں کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اس کا، تو یہ ذرا سا مذاق بنتا ہے، اور اسی انداز سے یہ سمجھیے عمدن ایسے کیا جاتا ہے تاکہ اسلام کی ایک بڑی بھونڈی شکل سامنے آئے۔ لیکن اس میں مولانا ایک ذہن میں ہمارے بات ہو، جب ہم کہتے ہیں کہ مغرب میں ایسے ہوتا ہے، یہ آج کل مغرب اور مشرق کی بات نہیں رہی، بلکہ اس طرح کی چیزیں آپ اگر ٹی وی چینلز مختلف جو چلتے ہیں اس میں آپ بیٹھ کر دیکھیں کہ بہت سارے مسلم ممالک کے رہنے والے بھی ان سزاؤں کا جوک اور مذاق کھلم کھلا اڑاتے ہیں۔ یہ عام طور پر وہی لوگ عموماً ہوتے ہیں جو مغربی تہذیب کے پروردہ ہوتے ہیں، وہیں کے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، انہی کے کلچر اور سوسائٹی سے متاثر ہوتے ہیں، مطلب خاص طور پر ان کی ذہن سازی بھی ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کو تیار کر کے ان مسلم ممالک میں بھیجا جاتا ہے تاکہ نوجوانوں میں بگاڑ کا وہ سبب بنے۔ میں ایک بات ہم یہ کہیں گے کہ اسلام سے ناواقف، جی اسلامی تعلیم سے ناواقف لوگ، چاہے وہ کہیں کے رہنے والے ہوں، وہ اس طرح کی چیزوں کو یہاں پر موضوع مذاق میڈیا بنا میں اس لیتے ہیں۔ طرح کی چیزوں کو لے کر بڑا غلط رخ دے دیا جاتا ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ چیزیں اس کس انداز میں پیش کی جا رہی ہے، اس کا ایک پورا مولانا سسٹم اور چونکہ نظام ہے۔ اہم بات سورہ نور کی آیت جو ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا۔ ذرا چونکہ قذف کے معاملے میں یہی آیت سب سے اہم ہے، مختصراً وضاحت کر دیں کیونکہ ہم عزت و عصمت کی حفاظت کے تعلق سے دیکھیے الزام تراشی چونکہ پوری خاندان کو ہلا دینے کا ایک سبب بن سکتی ہے، اس لیے اسلام نے اس پر اتنی سخت قدغن لگائی ہے، پہرا لگایا ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں اس طرح کے عورتوں کا ذکر کیا، خاص طور ذکر کیا عورتوں کا، کیونکہ عورت یرمون المحصنات، ہاں پاک دامن جو لڑکیاں ہیں، اگر اس پر تو عورت کا زیور جو ہے اس کی شرم و حیا ہے، عفت اور عصمت ہے، اگر وہی ختم ہو جائے تو وہ ساری عورت جیتے جی مر جائے گی، کوئی شریف عورت اپنے خاندان میں منہ نہیں دکھا سکے گی۔ اس لیے یہ سخت سزا رکھی گئی کہ اگر آپ کے پاس تو گواہ ہیں اور وہ ایسے گواہ جو قابل قبول ہوں عدالت کے لیے، تب تو وہ جو ہے اس عورت پر سزا لگائی جائے گی، لیکن اگر وہ گواہ نہیں ہے تو پھر یہ جو زبان کھولنے والا شخص ہے یہ مجرم قرار دیا جائے گا اور اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ نمبر 1، 80 کوڑے مارنے کے بعد وہ اس قابل نہیں رہے گا بعد میں کہ کسی عدالت کے اندر اس کی گواہی قبول ہو، کیونکہ ایک بار اس نے غلط حرکت کی ہے، ہمیشہ کے لیے اس کی گواہی ریجیکٹ کر دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد اگر وہ توبہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو اس کا عذاب ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اس عورت کو جو ذہنی اور سماجی جو تکلیف اٹھانی پڑی وہ اس کا وہ ذمہ دار بنے گا۔ مولانا ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو لوگ جو اس طرح کی سزاؤں پہ اعتراض کرتے ہیں، دیکھیے مثلاً چوری کے جرم پر عدالت میں بات ثابت ہو جانے پر ہاتھ کاٹنے کی سزا سعودی عرب میں ہے۔ اب کوئی سعودی عرب جا کر دیکھ لے یا وہاں کے فگرز لے کے دیکھ لے کہ کتنے ہاتھ کٹتے ہیں سال میں، 1-2 ہاتھ کٹتے، لیکن کتنی گردنیں ہیں جو کٹنے سے بچ جاتی ہیں، کتنے ڈاکے ہیں جو رک جاتے ہیں۔ اب ہندوستان میں دیکھیے قتل خون جو ہے، چوری ڈاکہ عام ہو گیا ہے، تو اگر اس طرح کی سزاؤں کو نافذ کیا جائے سوسائٹی کے وہ سارے طور طریقے اسلامی طریقے لا کر، تو انشاءاللہ جرم ختم ہو جائے گا۔ مولانا قاسمی صاحب، میں آپ سے چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے رجم کا، ایک تو یہ واقعہ ضمیر کے زندہ ہونے کی اور احساس کی علامت ہے کہ اس معاشرے میں احساس گناہ کس قدر تھا، کتنا زیادہ تھا کہ یہ گناہ ہوا ان سے، اگر وہ چاہتی تو چھپا سکتی تھی، لیکن وہ آ کر اعتراف کرتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کو ٹال رہے ہیں، ہر مرتبہ واپس کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ پھر وہ جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تب وہ آتی ہیں، پھر تقاضا کرتی ہیں کہ آپ مجھے پاک کر دیجئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی یہ دودھ پی رہا ہے، جب یہ کھانے لگے گا تب آنا، اور آخر وہ آتی ہیں تو اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے بچے کے، اور وہ ظاہر کرتی ہیں کہ دیکھیے اللہ کے نبی یہ بچہ اب روٹی کھانے لگا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس معاشرے کی
بلندی اور پاکیزگی کا کیا ٹھکانہ ہے. اور یہ ایک ہی واقعہ آتا ہے, ایک ہی جو- واقعہ ہے. یعنی پوری سوسائٹی اتنی پاک و صاف ہو گئی تھی کہ دو ایک واقعات ہے, مائز اسلمی مائز کا اسلمی اور کا ایک مائز واقعہ. اسلمی کا اور یہ مائز غامدیہ کا اسلمی. دو واقعات. خاتون کے حوالے سے, جی خاتون کے حوالے. خاتون کے حوالے سے یہ ایک جو ذکر کیا گیا, یہ ایک واقعہ خود یہ بتا رہا ہے کہ معاشرے سے برائی کا تقریباً خاتمہ ہو یہ اس چکا سے ہے. بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلام نے ایسی سخت شرائط عائد کی, ایسی سخت سزا تجویز کی کہ یہ برائی ہی ختم ہو گئی. جی اور بالکل. دوسری طرف ان کے اندر احساس بیداری اتنا پیدا کیا گیا کہ جان دینے کے لیے بار بار آ رہی خود ہے. آ کے کہ اگر اللہ کے آج رسول بھی مجھے ہم پاک یہ- کر دیجئے, مجھے پاک کر دیجئے. یہ نظام آج بھی اگر ہم قائم کریں تو انشاءاللہ وہی صورتحال جو اس وقت تھی, لیکن اصول تو وہی ہے, طریقہ تو وہی ہے. جی جی. تو آج بھی ہمارا معاشرہ ایسا ہی پاکیزہ اور صاف ستھرا اور حساس ہو سکتا ہے اور کہ اس میں برائیوں سے مولانا پاک و یہ صاف ہو دونوں جائے. باتیں ثابت ہو رہی ہیں کہ غامدیہ کے واقعے میں کہ سنسار ان کو کیا گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شادی شدہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہونے والے اس عمل کی بنیاد پر یہ قانون کی حیثیت اس کی ہو جائے گی کہ شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کیا جائے گا. ورنہ ہمارے ہاں بعض لوگوں کا یہ ہے کہ بھئی بتاؤ قرآن میں کہاں ہے, تو وہ اصل میں ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو اپنے دماغ سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ جی. میں جس چیز کو حرام کہوں قرآن بھی کہے, یا قرآن اگر یہ لفظ استعمال کیا تبھی میں اس کو دین سمجھوں گا, ورنہ نہیں. وہاں قرآن تو سے یہ وہی ہے جو توبہ اللہ ہوتی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح فرمائی ہے اور اور تعبیر عمل بھی فرمائی سامنے ہے. ہے. جو عمل فرمایا ہے وہی قرآن کی تعبیر ہوگی. مولانا اعجاز اسلم صاحب, محفل کے اختتام پر میں آپ سے کچھ زنا کے تعلق سے اس کے نقصانات اور پھر اس کی سزا کے تعلق سے کچھ اختتامی اور مفید جملے آپ سے سننا چاہوں گا. موجودہ دنیا میں اتنی گندگیاں پھیل گئی ہیں, سنیما کی وجہ سے, اخبارات کی وجہ سے, پارنوگرافی پھیل گئی ہے, غلط تعلقات ہو گئے ہیں, بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اور دنیا پریشان ہے. عفت قلب و نظر ایک ایسی چیز ہے جو کہیں رہ نہیں گئی ہے, اور اس سے خاندان کا انتشار سب سے بڑا نقصان. سب سے بڑا. خاندان کے بعد مسئلہ آتا ہے سماج کا, سماج بھی انتشار کا شکار ہو رہا ہے. پھر یہ چیز بڑھتی رہی, چنانچہ مغرب کے دانشور آج پریشان ہیں کہ کیسے اس چیز کو روکیں, کیسے نوجوانوں کو, لڑکوں لڑکیوں کو ذمہ دار بنائیں, کیسے خاندان کو مضبوط رکھیں, کیونکہ بہت پریشانی, کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. بس ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے جو ان کو سمجھانی چاہیے کہ پھر آدمی انسان کو خدا کا بندہ بنائے, اس کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرے اور سماج کے تعلقات اور مرد و عورت کے تعلقات پاکیزگی اور قانون کی بنیاد پہ پروان چڑھیں. یہی اس کا علاج ہے. بس جزاک اللہ خیر. تمام علماء کرام کے ہم شکر گزار ہیں اور آپ سب کے بھی شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس بات کو, ہماری اس گفتگو کو آپ سب کے لیے اور خود ہمارے لیے مفید بنائے اور ہمیں پاک دامنی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے تمام مومن بھائی اور مومن بہنوں کو بھی پاک دامنی اور عفت والی زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.